को यहाँ पर इकट्ठा करता है। आज रात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरी कुव्वत हर जिंदगी में कसरत से नाजिल हो। ऐ प्यारे खुदावन, तू अपने लायक लोग हमें बना और अपनी पाक रूह का मसा तू हमें बख्श और अपनी अल्लाही कुदरत हमें अनायत कर और हर एक जिंदगी पर तेरी पाक रूह की कुव्वत नाजिल हो ताकि हम लायक तेरे खादम और तेरे रहनुमा बन सकें। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया है यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। और खुदावंद आपको बरकत दे। आप तशरीफ रख सकते हैं। हम आते हैं रोमियो की किताब, उसकी 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। रोमियो 12 बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। मैं आपके सामने ये दो आयतें पढ़ूंगा। ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और वो हमें कहता है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो और फिर तुम खुदा की मर्जी को मालूम करें। और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं हम हैरान होते हैं कि पालूस रसूल ने ऐसा क्यों लिखा है, कि उसने हमें ऐसा क्यों लिखा है। ताकि आपको ये जानना चाहिए कि बाइबल की तमाम आयतें जितनी भी हैं ये ईमानदारों के लिए और खुदा के लोगों के लिए लिखी गई हैं और उसके रुकन्स के लिए लिखी गई हैं जो उसके लिए काम करते हैं। ये तमाम उसके खादमों के लिए लिखी गई हैं। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो ये उसने अपने रहनुमाओं के लिए लिखा है, वो जो खुदा के लोग हैं, जो लोगों को खुदावंद की तालीम देते हैं, जो उसके नगलिस्तान में काम कर रहे हैं, कि क्यों खुदावंद पालूस रसूल ने ये हमारे हजूर ये बात लिखी है और हमें ये बताया है। और उसकी हम देखते हैं और उसकी 6वीं आयत में हम देखते हैं, और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई है तरह तरह की नेमतें मिली हैं, इसलिए जिसको नबूवत मिली है वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। और तमाम जितने खादम हैं, जितने उसके रहनुमा हैं, जितने उसका कलाम सुनाने वाले हैं, जितने उसके पास्टर हैं, उनको जो कुछ मिला हुआ है वो उसकी खिदमत करते रहें। और फिर वो कहता है अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे। अगर तुम्हारे पास खिदमत है तो तुम्हारा ध्यान उसी पर लगा रहे और तुम जो कुछ तुम्हें दिया गया है, तुम्हारी जो दिल में है, तुम्हारी जो रूह में है, वो खुदावंद की खिदमत में तुम वो खिदमत करो। और अब वो कहता है मैंने जिस काम के लिए तुम्हें मखसूस किया है, पालूस रसूल कहता है मैंने जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया गया है और जिस काम के लिए तुम्हें बुलाकर मुंतखब किया गया है उसमें तुम लगे रहो, क्योंकि तुम खास लोग हो, तुम खुदावंद की खिदमत में, खुदावंद की बादशाही में खास लोग हो। और जो कुछ तुम्हें दिया गया है तुम उस पर अपना ध्यान दो और उस पर मसरूफ रहो। और ये खुदावंद का रहम है कि उसने तुम्हें बुलाया है। खुदावंद का जो रहम है कि तुम्हें उसने अपने लिए बुलाया है। बहुत सारी भीड़ में से, बहुत सारे लोगों में से खुदावंद ने तुम्हें बुलाया है। ये उसका तुम्हारे ऊपर रहम है और उसका तुम पर फजल है। और फिर जब आप अपने बारे में सोचते हैं एक रहनुमा की सूरत में, पालूस रसूल कहता है कि मैंने वो तमाम जो खुदा ने मुझे दिया है, मैंने उसको किसी को खोया नहीं है। जो खुदावंद ने मुझे दिया है मैंने खुदावंद के लिए वो किया है और मैं किसी बात में जो हूं खुदावंद को मैंने नाराज नहीं किया है। आप खुदावंद की रहम के बारे में सोचें, खुदावंद के फजल के बारे में सोचें जो उसने आपके ऊपर किया है। एक रहनुमा की सूरत में, एक वर्कर की सूरत में, एक चरवाहे की सूरत में खुदावंद ने अपनी रहम के लिए आपको बुलाया है। वो आपकी काबिलियत पर नहीं। आप अगर बहुत काबिल हैं तो ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। और अगर खुदावंद में आप बिल्कुल काबिल, परफेक्ट, काबिलन तौर पर भी काबिल नहीं भी हैं, थोड़ी बहुत कमी भी है, तब भी खुदावंद का रहम आपके ऊपर है। खुदावंद आपको इस्तेमाल करता है। आप खुदावंद के काम के लिए, उसकी खिदमत के लिए, अपने आप को उसकी कुर्बानी के लिए
ظاہر کریں, خدا اس کی قربانی کے لیے حاضر کریں. ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے. خداوند یہ جو قربانیاں جو ہیں جو ہم خداوند کے حضور قربانی دے رہے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے. ہم اگر پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو لوگ قربانی کے لیے جانور لے کے آتے تھے, ان کو قربان کیا جاتا تھا تاکہ وہ زندہ رہیں. تو وہ, اور اب جو قربانیاں ہم دیتے ہیں یہ مرنے کے لیے, یہ قربانی کے لیے نہیں, ذبح ہونے کے لیے, بلکہ یہ خداوند کا کام کرنے کے لیے ہے تاکہ ہم اس کے حضور زندہ قربانی دیتے رہیں. جب ہم اپنا جسم خداوند کے حضور, اپنا وجود خداوند کے حضور لے کے آتے ہیں, یہ قربانی ہے. لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جب خداوند کے حضور قربانی کرتے ہیں, خداوند کے حضور آتے ہیں, تو یہ ایک عظیم قربانی ہے. ہمارا ذہن, ہمارا دل, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہماری آواز, جب ہم اپنی آواز کے ذریعے خداوند کا کلام لوگوں کو سناتے ہیں, ہم اپنی آواز خود لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, یہ ایک زندہ قربانی ہے. یہ کوئی ڈل قربانی نہیں ہے, یہ کوئی مری ہوئی قربانی نہیں ہے. کبھی کبھی جو ہے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, جب ہم خداوند کا کلام سناتے ہیں, جب ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں, جب ہم ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ, ہم ان لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے وجود کی حرکات سے ان پر ظاہر ہوتے ہیں. جب ہم زبان کو استعمال کرتے ہیں, جب ہم لوگوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں, جب ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں, اور جب ہم جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں, تو ہم اپنے وجود کو استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری زندہ قربانی ہے اور یہ پاک قربانی ہے. اور ہم جب پاک صاف ہو کر خداوند کے لہو سے دھل کر یسوع مسیح سے جب اس کے سامنے آتے ہیں, تو یہ ایک قابل قربانی ہے اس بات کو. اور پھر جب ہم اس کے حضور مستحکم ہوتے ہیں, جب خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہم اپنے دماغ کو استعمال کر کے خداوند کا کلام لوگوں کو سناتے ہیں, تو پاک خداوند کے یسوع مسیح کے لہو سے دھل کر اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں. اور پھر ہم قابل قربانی خداوند کے حضور چڑھواتے ہیں. ایسا سب کچھ کیوں ہے؟ کیوں ہم خادم ہی صرف؟ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں, گنتی کی کتاب اس کا 6واں باب, گنتی 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے, گنتی 6 باب اور اس کی پہلی آیت. یہاں پر ہم کچھ لوگوں کے گروہ کو دیکھیں گے. ہمارے سیکھنے کے لیے جو ضروری ہے, جو خداوند کا کلام یہاں پر لکھا, یہ پرانے عہد نامے میں جو لکھا ہوا ہے خداوند کا کلام, جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم یہاں پر ہمیں کچھ نظر آتا ہے کہ خداوند کے کلام میں جو یہاں پر لکھا ہوا ہے, پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا, یہ ایک رہنماؤں کے لیے, ایک خداوند کے خادموں کے لیے, اور ایز اے رکن ہم اس میں دیکھتے ہیں. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ جب کوئی مرد یا عورت نظر کی منت, یعنی اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانے, جب اپنے آپ کو نظر کے لیے پیش کرے, وہ اپنے آپ کو الگ کرے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو نوٹ کریں کہ اپنے آپ کو علیحدہ کرنا, اور جب کبھی بھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ علیحدہ کرنا, اور چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, وہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے جب علیحدہ کرے, تو جہاں اپنے آپ کو نظر کے لیے پیش کرے, اپنے آپ کو وہ الگ کرے, وہ خداوند کے لیے اپنے آپ کو الگ کرے, وہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ کرے, اور وہ میں اور شراب سے پرہیز کرے, اور میں کا یا شراب کا سرکہ نہ پیے, نہ انگور کا رس پیے, نہ تازہ یا خشک انگور کھائے, کوئی بھی لیکر یا کوئی بھی نشاور چیز نہ پیے. اگر ہم اب چوتھی آیت کو ہم دیکھتے ہیں, اور اپنی نظارت کے تمام ایام میں بیج سے لے کر چھلکے تک جو کچھ انگور کے درخت میں پیدا ہو اسے نہ کھائے. تمام ان دنوں میں جتنے دن وہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھے, اور اس نظارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر بنا ہے پورے نہ ہو, تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے.
اور وہ پاک رہے. آپ اس کو بھی نوٹ کریں. اور اس کے بال نہ کاٹے جائیں. اور تمام دن جب وہ علیحدہ رہتا ہے، تمام دن جب وہ خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرتا ہے، اور ان تمام ایام میں جب وہ خداوند کا نذیر ہو، وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے. وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مرے اپنے آپ کو نجس نہ کرے، کیونکہ اس کی نظارت جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر، کیونکہ اس کی تمام توجہ خداوند کی طرف ہونی چاہیے. وہ اپنی نظارت کی پوری مدت تک خداوند کے لیے مقدس رہے. اپنے تمام ان دنوں میں پاک رہے خداوند کے. آپ اس بات میں کیا دیکھتے ہیں جو بار بار کہی گئی ہے؟ علیحدہ علیحدہ علیحدہ. کتنی بار لکھا گیا؟ 1 2 3 4 5 6. کتنی بار؟ دوبارہ؟ اوکے. بہت بار کہا گیا ہے. اور آپ نے کہا ہے کہ خداوند کہتا ہے جو اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے مخصوص کرتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو نذیر کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ نذیر کا مطلب کیا ہے، اور نذیر کا مطلب کیا ہے. اور اس بات میں ہمیں جاننا چاہیے کہ نذیر کا مطلب کیا ہے. پہلی بات ہے، یہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو جو اپنے آپ کو ذاتی طور پر خداوند کے حضور نظر کرتا ہے، نہ ہی آپ کو اس کام کے لیے کوئی مجبور کرتا ہے، نہ کوئی آپ کے اوپر اس بات کو کوئی مسلط کرتا ہے، بلکہ ذاتی طور پر جو آدمی اس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ میں خداوند کے لیے اپنے آپ کو نذیر کرتا ہوں، یہ اپنی مرضی سے اپنے دل سے جو اپنے آپ کو خداوند کا نذیر بناتا ہے، یہ ذاتی طور پر اپنے آپ کو وہ خداوند کا نذیر بنتا ہے اور اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہے. یہ ذاتی طور پر ہے، اپنی خواہش سے ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس دنوں میں اتنے عرصے کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کرتا ہوں. یا کوئی آپ کے اوپر مسلط نہیں کرتا، کوئی آپ کے اوپر زور سے نہیں کرتا. دوسری بات جو ہے، یہ ایک ذاتی طور پر ہے، نہ کہ یہ ضروری ہے. اور جو ارادہ کرتا ہے، جو خواہش کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ ذاتی ہے، یہ ذاتی طور پر شخصی طور پر ہے. یہ کوئی آپ کو آ کر زبردستی کوئی آ کر آپ کو اس کے اوپر مجبور نہیں کر رہا ہے کہ آپ خداوند کے لیے اپنے آپ کو نذیر بنائیں، اور پھر آپ سوچتے ہیں، پھر آپ دعا کرتے ہیں کہ میں نے خداوند کے لیے یہ کرنا ہے، اور آپ اس بات کی منت مانتے ہیں، اور پھر اپنے پوری خواہش سے، اپنے پورے دل سے آپ اس کام کو کرتے ہیں. اور پھر جو ہے آپ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں. میں اپنی مرضی سے ایسا کرتا ہوں، چاہے طوفان آئیں، چاہے ہوائیں چلیں، چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں، میں خداوند کے حضور اپنی اس منت کو پورا کرتا ہوں کہ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے. یہ میری ذاتی خواہش ہے، ذاتی ارادہ ہے. تمام ان دنوں میں، جتنے دنوں میں تم خداوند کے لیے ہو، کیا مطلب ہے؟ یہ ایک خاص مقصد ہے، ایک خاص عرصہ ہے جس کا اس نے خود تعین کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ ایک ہفتے کے لیے ہو سکتا ہے، ایک مہینے کے لیے ہو سکتا ہے، ایک سال کے لیے ہو سکتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا آپ خدا کو دیا ہے، اتنا عرصہ میں خداوند کے حضور جڑا رہوں. 5ویں آیت میں کہا گیا ہے اتنے دن جتنا دن تو خدا کے لیے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. آدمی خود اس عرصے کا، اس وقت کا تعین کرتا ہے کہ میں نے کتنے دن اپنے آپ کو خداوند کے لیے نذیر کرنا ہے یا اس کے لیے وقف کرنا ہے. پھر وہ خداوند سے کہتا ہے کہ خداوند کے اس وقت کے لیے جو اس کے لیے میں نے مخصوص کیا ہوا ہے، خداوند کے حضور میں اس کا نظر رہوں گے، اور یہ میں خداوند کے لیے کروں گا. اس وقت میں نے خداوند کا حضور رہنا ہے اور خداوند کے لیے خداوند کا نذیر رہنا، اور میں نے خداوند کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا ہے. بے شمار بار اس بات کا ذکر کیا گیا، اور جب یہاں پر لکھا گیا جب آپ خداوند کے حضور آتے ہیں، جب آپ خداوند کے رہنما بننے کے لیے آتے ہیں، تو یہ کوئی نظارت نہیں ہے، یہ کوئی آپ کی مرضی سے نہیں. جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں تو چاہے کیسا بھی وقت ہو، کیسے بھی حالات ہوں، جب آپ کو بلایا گیا ہے تو آپ نے خداوند کے حضور جب خدمت میں آتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جب نظر کا آدمی جو ہے وہ چاہے کیسے بھی حالات ہوں، کیسا بھی وقت ہو، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی خوشی سے، اپنی خواہش سے خداوند یسوع مسیح کے حضور اپنے آپ کو نظر کیا. اور اب ہم دیکھیں گے
نظرت نذیر اور خدا کے لاویوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے. لاوی کیا کرتے تھے, لاویوں کی خدمت کیا تھی اور کس بات کے لیے انہیں بلایا گیا. پہلی بات ہے, لاویوں کو خداوند نے بلایا ہوا تھا اور انہیں علیحدہ کیا ہوا تھا. یہ ایسا نہیں تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں یا میں ایسا کرنا چاہتا ہوں, میں ایسا کروں گا یا میں کروں گا, یہ میری خواہش ہے یا میری خواہش نہیں ہے. لیکن لاویوں کو بلایا گیا تھا کہ وہ علیحدہ ہوں. دوسری بات جو ہے, لاوی جو ہیں کو ایک اختیار دیا گیا ہوا تھا. لاویوں کو اختیار دیا گیا ہوا تھا کہ وہ کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. نذیر جو ہیں وہ اپنی مرضی سے, چاہے 1 مہینے کے لیے میں خداوند کے حضور یہ کام کروں گا, خداوند ہو سکتا ہے وہ 1 سال کے لیے اپنی خواہش کو ظاہر کرے کہ میں 1 سال کے لیے خداوند کے حضور جو ہے یہ کام کروں گا. لیکن لاوی جو ہیں وہ مخصوص کیے ہوئے تھے, وہ بلائے ہوئے تھے خداوند کی خدمت کے لیے, علیحدہ کیے گئے, تو انہیں اختیار دیا گیا ہوا تھا. اور تیسری بات جو ہے, ان کا قربانی کے لیے ان کو یقین تھا, وہ قربانی خداوند کے حضور. جب ہم لاویوں کے بارے میں پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا آپ خداوند خدا کو دیا ہوا تھا اور وہ خداوند کے حضور قربانی چڑھاتے تھے, اور خداوند نے ان کو مخصوص کیا ہوا تھا, وہ انہیں پاک کیا گیا ہوا تھا. جب ہم دیکھیں گے تو بائبل میں بار بار ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے, بے شمار بار لاویوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے انہیں بلایا, ان کو اختیار دیا اور انہیں مخصوص کیا. یہ رہنماؤں اور خادموں کی خدمت کے بہت نزدیک ترین ہیں, اور جو آج خدا کے خادم کر رہے ہیں ان میں اور لاویوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے, کیونکہ خداوند نے اپنے خادموں کو بھی بلا کر علیحدہ کیا ہوا ہے, اور ان خادموں کو بھی خداوند نے لوگوں سے نکال کر علیحدہ کیا ہے تاکہ خداوند کی وہ خدمت کریں. اور اس میں کوئی اپنی خوشی یا اپنی خواہش یا اپنی مرضی کی بات نہیں ہے. ہر خدا کا بندہ, ہر ایک خدا کا جو رکن ہے, خداوند انہیں کہتا ہے کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ اور ناپاک چیزوں کو چھو تک نہیں, کیونکہ میں نے تمہیں بلایا ہوا ہے. یہ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے پر نہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ نہیں چاہتا, میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. آپ نے اپنے آپ کو نذیر نہیں کیا ہو, بلکہ آپ کو خداوند نے اپنے رہنما ہونے کے لیے بلایا ہوا ہے, لاویوں کی طرح. جیسے لاویوں کو خداوند نے بلایا تھا, خداوند کہتا ہے ان سے علیحدہ ہو جاؤ اور میں تمہیں قبول کر لوں گا, کسی ناپاک چیز کو نہ چھو. لاویوں کی طرح جیسے خداوند نے ان کو بلا کر مخصوص کیا تھا. جب آپ کہتے ہیں کہ میں ایک خادم ہوں, آپ کی ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری کلیسیا کا ہے, نہیں میرے پاس میری کلیسیا نہیں. اور اگر کوئی کہے کہ میں کلیسیا کا ورکر ہوں اور آپ سے پوچھا جائے کہ تمہاری خدمت کیا ہے, نہیں میرے پاس ابھی کوئی خدمت تو نہیں, لیکن میں خداوند کی خدمت کرتا ہوں. نہیں, اگر تم خداوند کے ورکر ہو, اس کے تم کام کر رہے ہو, اس کے تو خداوند کہتا ہے کہ تمہیں اختیار دیا گیا ہوا ہے, تمہیں کوئی خدمت دی گئی. دیکھا خداوند کے کلام میں لکھا ہے, اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اپنی عقل نہیں ہو جانے سے اپنے آپ کو تبدیل کرتے جاؤ. اور خداوند نے تمہیں کوئی نہ کوئی کام دیا ہوا ہے, خداوند نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ خدمت دی ہوئی ہے. تعلیم دینے کے لیے, لوگوں سے صلاح مشورہ کرنے کے لیے, لوگوں کو سکھانے کے لیے, اور پھر تمہارا جو ایمان ہے, تمہارا یقین جو ہے خداوند کے ساتھ جڑا رہے, اور تو پھر تم اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرو. خداوند کہتا ہے دوسرا کرنتھیو, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خداوند ہمارے لیے وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا تو ہم سب مر گئے. 2 کرنتھیو 5 باب کی 14ویں آیت میں, اور غلطیو 2 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, میں خداوند میں ایمان میں جیتا ہوں, اور وہ اس نے اپنا آپ مجھے میرے لیے دے دیا ہے, یہ میرا یقین ہے, اور میں اس کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہوں. اس نے اپنا آپ میرے لیے دیا ہے اور اب میں اپنا آپ خداوند کے لیے دیتا ہوں. میں مسیح کے لیے ہوں, اور مسیح نے اپنی قوت جو ہے مجھے عنایت کی ہو, اور پھر ہم جو ہے خداوند ہمیں جو ہے اپنی پاکیزگی کے ساتھ ہمیں اپنا اختیار بخش دیتا ہے, اور ہماری تصدیق کرتا ہے, اور پھر وہ ہمارے کو پاک کر کے اپنے عزت کے برتن بناتا ہے.
اور جب ہم خداوند کی خدمت کے بارے میں سوچتے ہیں، خداوند کی خدمت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور لاویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لاوی جو ہیں خداوند کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو خداوند کی حضور پیش کرتے تھے اور پھر خداوند کی خدمت کرتے تھے۔ آج ہم جو کلام دیکھیں گے اس کا عنوان ہے لاویوں اور رہنماؤں میں نجات کی خدمت۔ لاویوں اور رہنماؤں میں نجات کی خدمت۔ لاوی اور رہنما، نجات کی خدمت۔ جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، لاوی جو ہیں، اور جب ہم ان کی بلاہٹ کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی یقین کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی تصدیق کو دیکھتے ہیں کہ لاوی جو ہیں ان کے خداوند کی خدمت میں آنے کا ایک مقصد تھا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ہم لاویوں کو دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں، بے شمار بار خداوند کے کلام میں لاویوں کے بارے میں لکھا ہوا، گنتی میں لاوی، تواریخ میں لاوی ہیں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ اس کی خدمت کیا تھی؟ پہلی بات کہ لوگوں کو بچائیں۔ پہلی جو آج ہم چیز دیکھیں گے، پہلا جو آج ہم عنوان دیکھیں گے، لاویوں کی اتحادی خدمت۔ وہ کسی سے بچانا چاہتے تھے، وہ لوگوں کو بچا کے رکھنا چاہتے، اپنے لوگوں کو، خداوند کے لوگوں کو وہ کسی چیز سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں گے۔ دوسری بات، اور ان کی جو ہے دوسرا جو نقطہ جو ہے ہم جو دیکھیں گے آج، وہ ہے سچے رہنماؤں کی بامقصد خدمت۔ سچے رہنماؤں کی بامقصد خدمت۔ جس کام کے لیے آپ بلائے گئے ہو، جس کام کے لیے خداوند نے آپ کو بلایا ہے، اس کا بامقصد ہونا۔ تیسری بات ہے برگشتہ لوگوں کی مسلسل مصیبتیں۔ مسلسل مصیبتیں برگشتہ لوگوں کے۔ اگر آپ ان کو بچائیں گے نہیں، اگر آپ ان تک پہنچیں گے نہیں، اگر آپ ان کو چھوئیں گے، اگر آپ اپنے اختیار کو ان کے لیے استعمال نہیں کریں گے، تو ان پر مسلسل مصیبتیں رہیں گی۔ آپ نے ان تک پہنچنا ہے۔ پہلی بات کی طرف ہم آتے ہیں، پہلے نقطے کی طرف، لاویوں کی اتحادی خدمت۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے، آپ نے اس بات کو سوچنا ہے، آپ جس کام کے لیے یہاں پر ہیں، خداوند نے جس کام کے لیے آپ کسی اور کام میں کیوں نہیں ہیں؟ کیوں آپ بازار میں کیوں نہیں ہیں؟ کیوں آپ کسی دکان پہ کیوں نہیں ہیں؟ کیوں آپ کسی سکول میں کیوں نہیں ہیں؟ کیوں آپ کسی کمپنی میں کام کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں کسی اور جگہ پر کیوں نہیں؟ کیونکہ خداوند نے آپ کو یہاں پر اس لیے مخصوص کیا ہوا ہے۔ ہم دیکھیں گے گنتی پہلا کتاب اور اس کی گنتی کا پہلا باب اور اس کی 53ویں آیت، گنتی 1:53 آیت، گنتی فرسٹ چیپٹر 53 ورس۔ اس کی جو وجہ جو ہے، لاویوں کو بلائے جانے کی جو وجہ جو تھی، ان کو جو خداوند نے جس کام کے لیے مستقل کیا، تصدیق کی ہوئی تھی۔ کیا آپ وہاں پر ہیں؟ کیا آپ نے اپنے اس باب کو کھولا ہوا ہے؟ گنتی 1:53 آیت، لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردا گرد ڈیرے لگائیں تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غضب نہ ہو اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگرانی کریں۔ یہی مقصد تھا۔ یہ مقصد تھا کہ لاوی جو ہیں لوگوں کو محفوظ رکھیں، اور ان کو اس جگہ پر رکھا گیا ہوا تھا، لوگوں کے گردا گرد جو ہیں ان کے ڈیرے تھے، تاکہ کہ وہ خداوند کے غضب سے ان کو محفوظ رکھیں، بنی اسرائیل کو خدا کے غضب سے بچا کر رکھیں۔ اور خداوند نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا تھا، اور ان خداوند نے کہا تھا کہ وہ شہادت کے مسکن کی بھی نگہبانی کریں، کہ خداوند کا غضب جو ہے اب اس دنیا پر ہے۔ خداوند کا غضب گناہ گاروں پر خداوند کا غضب ہے، اور جو لوگ ناپاکی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو خداوند سے دور ہیں، تو لاوی جو ہیں ان گناہ گاروں کے گرد ایک شیلڈ کی طرح تھے کہ خداوند کے غضب سے ان کو بچا کے رکھیں اور خداوند کی خدمت کریں۔ اور اگر آپ یوحنا بپتسمہ کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور نئے عہد نامہ میں وہ کہتا ہے، کس نے تمہیں جتا دیا کہ خداوند کے غضب سے بھاگو؟ اور یہ اس کی خدمت تھی۔
وہ لوگوں سے کہتا ہے اور اپنے تجربے سے کہتا ہے کہ خداوند کے غضب سے بھاگو، اور وہ خداوند خدا پر ایمان رکھتا ہے کہ خداوند سے جو ہے تم نے خداوند کے غضب سے بچو اور خداوند سے جڑے رہو. اور خداوند جو ہے کلسیوں 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں تم سب جو ہو اپنے آپ کو خداوند خدا کے لیے ظاہر کرو، خداوند خدا کے لیے مضبوط کرو اور خداوند کے غضب سے بچو. اور خداوند کا جو غضب جو ہے اس سے بچے رہو، جو جیسے بنی اسرائیل کو لاوی جو ہے خداوند کے غضب سے بچاتے تھے اور جو لوگوں پر آنے والا ہے. اسی کے لیے آج ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو خداوند کی مرضی بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو خداوند کا کلام سکھائیں، خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ان کو سمجھائیں کہ خداوند کے غضب سے بچو. اور کیونکہ ہم دوسرا تواریخ اس کے 19ویں باب میں چلتے ہیں، دوسرا تواریخ اور اس کا 19واں باب. اور یہ تمام لاوی جو ہیں وہ ہم ان کو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے آپ کو ظاہر کریں، کیونکہ خداوند نے ان کو ایک خدمت دی ہوئی ہے اور اس خدمت میں ان کا ایک کردار ہے. اور آج خداوند کے خادم جو ہیں ویسے ہی خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. دوسرا تواریخ اس کا 19واں باب اور اس کی 7ویں آیت. پس خدا کا خوف تم میں رہے، سو خبرداری سے کام کرنا، کیونکہ خداوند ہمارے خدا میں بے انصافی نہیں ہے اور نہ کسی کی روداری، نہ رشوت خوری ہے. یہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ خداوند میں نا انصافی ہے، نہ وہ کسی کی روداری کرتا ہے اور نہ رشوت خوری ہے. اور یروشلم میں بھی یوسفت نے لاویوں اور کاہنوں اور اسرائیلیوں کے آبائی خاندان کے سرداروں میں لوگوں کو خداوند کے عدالت اور مقدسوں کے لیے مقرر کیا. کس بات کے لیے؟ عدالت کے لیے. اور ان کے اکٹھا کیا ان کو تاکہ ان کو خداوند کے غضب سے بچائے. عدالت میں مقدسوں کے لیے مقرر کیا اور یروشلم کو لوٹے اور ان کو تاکید کی اور کہا کہ ہم دیکھتے ہیں یہ لاوی ہیں جن کو یہاں پر چنا گیا ہے اور ان کو پاک کیا گیا ہے تاکہ یہ اپنے لوگوں کو جو ہے ان کی حفاظت کریں، ان کو محفوظ رکھیں. اور پھر ان کو تاکید کی گئی کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے خداوند کا خوف کو ماننا ہے، خداوند کے خوف میں رہنا ہے اور تم نے کامل رہنا ہے. اور ان کو تاکید کی کہ تم خداوند کے خوف سے دیانتداری سے کامل دل سے ایسا کرنا. اور جب کبھی تمہارے بھائیوں کی طرف سے جو اس شہروں میں رہتے ہیں کوئی مقدمہ تمہارے سامنے آئے جو آپس کے خون سے یا شریعت اور فرمان یا اس آئین اور عدالت سے علاقہ رکھتا ہو، تم ان کو آگاہ کر دینا کہ وہ خداوند کا گناہ نہ کریں جس سے تم پر اور تمہارے بھائیوں پر غضب نازل ہو، اور یہ کرو تو تم خطا نہ کرو گے، تم سے خطا نہ ہوگی. کیا کہ خداوند کا غضب تم پر نازل نہ ہو. اے میرے بھائیو تم ایسا کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم خطا نہیں کرو گے. یہ ہیں لاوی جن کو خداوند کی خدمت دی گئی ہو، جن کو تاکہ لوگوں کو بچائیں، تاکہ لوگوں کو خداوند کا کلام سنائیں، تاکہ خداوند کے لوگوں کو مضبوط کریں، خداوند کے لوگوں کو خداوند کی باتیں بتائیں، خداوند کے لوگوں سے مشورہ کریں کہ تاکہ وہ خداوند کے غضب سے محفوظ رہیں. انہیں بتایا جائے کہ ہم نے چپ نہیں رہنا، اور یہ نہیں کہنا کہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، جو خداوند کے کلام کو کرنا. ہم نے ان کو خداوند کے کلام کو بتانا ہے، اور کوئی ان کو نجات کے بارے میں نہیں بتاتا. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ خداوند کی نجات کیا ہے. ہم نے خداوند کے نجات کے بارے میں ان کو بتانا ہے اور ان کو خداوند کے غضب سے بچانا ہے. جب آپ کھڑے ہوں گے، جب آپ لاویوں کی طرح قائم ہوں گے، جب لاویوں کی طرح تعلیم دیں گے، کلیسیا کو بتائیں گے، خداوند کا کلام بتائیں گے، اور پھر بغیر روداری اور بغیر خوف سے خداوند کے کلام کے بارے میں ان کو بتائیں گے، تو دیکھتے ہیں دوسرا تواریخ اس کا 29واں باب اور اس کی
5वीं आयत, दूसरा तवारीख 29 बाब और उसकी 5वीं आयत, दूसरा तवारीख 29 बाब और उसकी 5वीं आयत। और उनसे कहा, ए लावियों मेरी सुनो। देखें, लावियों से एक बार फिर बात की जा रही है, लावियों को मुंतखब किया जा रहा है। एक और बादशाह है, एक और जमाना है। दूसरे जमाने में एक बादशाह जो है लावियों से मुखातिब होकर कह रहा है कि अपने आप को पाक करो और खुदावंद और बाप दादा के खुदा के घर को पाक करो और इस पाक मकाम से सारी नजासत को निकाल डालो। देखिए, ये लावी हैं जो खुदावंद की खिदमत करते हैं। वो क्या करते हैं? वो खुदावंद के काम को करते हैं, खुदावंद के घर को पाक करते हैं, वो खुदावंद के घर को मुकद्दस करते हैं, तमाम नापाकी को वहां से निकालते हैं। और 8वीं आयत में हम देखते हैं, 8वीं आयत में हमें खुदावंद का कलाम बताता है, इस सबब से खुदावंद का, बताओ क्या लिखा हुआ है कि खुदावंद का कहर यहूदा और यरूशलेम पर नाजिल हुआ। यहूदा और यरूशलेम पर खुदा का कहर नाजिल हुआ और उसने उनको ऐसा हवाला किया कि मारे फिरें, क्योंकि उनके अंदर क्योंकि लावी जो है इन दिनों में अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए थे, अपनी जिम्मेदारियां नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ नाम के ही लावी थे, वो कोई खुदावंद की खिदमत नहीं कर रहे थे, वो कोई कुछ काम नहीं कर रहे थे। इसलिए खुदावंद का कहर जो है वो लोगों पर नाजिल हुआ और इसीलिए लावियों को कहा गया है कि तुम अपनी खिदमत में लगे रहो। तुम्हें जो इख्तियार दिया गया है, जो तुम्हारा यकीन है, जो तुम्हारे अंदर एक मजबूती है, तुम अपने आप को पाक करो, तो अपनी खिदमत में लगे रहो ताकि लोगों पर खुदावंद का कहर नाजिल ना हो। आए हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, सच्चे रहनुमाओं की बामकसद खिदमत। सच्चे रहनुमाओं की बामकसद खिदमत। मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत। मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदावंद ने हमें बुलाया है, जैसे उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बुलाया था और जैसे उसने तमाम बाइबल के रहनुमाओं को बुलाया है, खुदावंद ने हमें भी बुलाया है। मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। क्या कहा? गजब से भागो, क्योंकि खुदा का गजब जो है वो गुनाहगारों के ऊपर है। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो है वो जानता है, उसने कहा कि इस गजब से भागो और तौबा करो, कि लोग तौबा करें और खुदावंद के गजब से बचें और अपनी इन चीज़ों से जो खुदावंद से उन्हें दूर ले जाती हैं उनसे वो किनारा कशी करें। और जब हम खुदावंद के लिए अपने गुनाहों को छोड़कर मुड़ते हैं तो फिर हम खुदावंद के गजब से भागते हैं। और इसीलिए लोगों को जो है तौबा करना जरूर है। और फिर जो है हम अपनी तमाम तवज्जो खुदावंद की तरफ लगाएं और फिर खुदावंद की बुलाहट को जो है हम कबूल करें। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 36वीं आयत। यसु मसीह ने इस चीज की जरूरत के बारे में बताया और कहा कि यह बहुत जरूरी है कि खुदावंद ने, ये वही यूहन्ना रसूल है, उसका 3 बाब है, कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि जो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और लेकिन जो ईमान ना लाए उस पर खुदा का गजब है। हम देखेंगे यूहन्ना 3 बाब की 36वीं आयत। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 36वीं आयत। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता उन पर जो बेटे पर ईमान नहीं लाता जिंदगी ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। अब आप खुदा के खादम हो, खुदा के रहनुमा हो, आप पास्टर हो, लीडर हो
اور آپ لوگوں کو اپنے چرچ میں بلاتے ہیں اور آپ ان کی تفریح کا سامان مہیا کرتے ہیں، اور آپ ان کو کاروبار کے بارے میں بات کہتے ہیں، آپ ان کو ترقی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اگر خدا کو کے پیچھے چلو گے، آپ خداوند کی راہوں پر چلیں گے اور آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ نہیں، آپ ان کو واضح طور پر بتائیں کہ گناہوں سے کنارہ کشی کرو اور گناہوں سے باہر نکلو، اور تاریکیوں سے باہر آؤ، اور یسوع مسیح کے بارے میں ان کو بتاؤ، اور یسوع مسیح کے بارے میں بتاؤ کہ وہی ہمارا واحد نجات دینے والا ہے۔ اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور آپ اسی کے پیچھے چلتے رہو، اور تبھی تم خداوند کے غضب سے بچ سکو گے۔ آپ لوگوں کے بارے میں، لوگوں کو خدا اور دوسری باتوں کے بارے میں نہیں، بلکہ ان کو گناہوں سے باہر نکالیں، گناہوں سے باہر نکال کر خداوند کے کلام کے بارے میں بتائیں کہ خداوند نے آپ کو جس کام کے لیے اختیار دیا ہے، جس کام کے لیے خداوند نے آپ کو بلایا ہے، لوگوں کو وہی بات بتائیں اور انہیں سمجھائیں کہ یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر اس کی نجات کو جانیں، اور اس پر ایمان لا کر اس قربانی کے مقصد کو جانیں اور یسوع مسیح کی سچائی ان پر ظاہر کریں۔ ہم لوگوں کو اس لیے نہ بنائیں کہ ان کو آپ کلام میں بتا کر تفریح کا سامان ان کے لیے مہیا کریں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ چرچ جو ہے خالی پیسہ بنانے کی جگہ ہے، اور یہ صرف کچھ لوگوں کے جمع ہونے کا کوئی جگہ ہے۔ نہیں، لوگوں کو ہم نے اس غضب کے بارے میں بتانا ہے کہ جو خداوند کا گناہ گاروں کے اوپر ہے، اور لوگوں کو اس غضب سے کہنا ہے کہ نکلو اور اس غضب سے بچو اور نجات پاؤ اور نئے سرے سے پیدا ہو اور ایک فتح مند زندگی گزارو اور گناہوں پر فاتح آؤ، اور تمام ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو یسوع مسیح کے نام کے وسیلے۔ رومیو 2 باب ہم دیکھیں گے، رومیو 2 باب اور اس کی 4 آیت۔ اور ہماری زندگی میں خداوند نے بہت سارے کام کیے ہیں، اور ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ خداوند ہمیں نجات دیتا ہے، خداوند ہمیں جو ہے شفا بخشتا ہے۔ کبھی کبھی خداوند ان لوگوں کو بھی جو ایمان نہیں رکھتے، خداوند انہیں بھی شفا دیتا ہے، ان کے لیے بھی خداوند کام کرتا ہے، ان کے اندر بھی معجزے کرتا ہے۔ اور جب کبھی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے، وہ معجزہ ہو جاتا ہے، ہماری دعاؤں کا جواب مل جاتا ہے، اور پھر ہم ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ خداوند نے یہ کام کیا ہے۔ نہیں، ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خداوند کا غضب جو ہے گناہ گاروں پر ہے۔ ہم نے ان کو خداوند کے غضب کے بارے میں بتانا ہے کہ خداوند کا غضب اب بھی تم پر ہے جب تک تم خداوند خدا کو قبول کر کے نجات حاصل نہیں کرتے، نئے سرے سے پیدا نہیں ہو جاتے۔ ہم نے بتانا ہے کہ گناہ گاروں پر خداوند کا غضب ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے۔ اب ان کے ساتھ مل کر خوشیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رومیو 2 باب کی 4 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ رومیو 2 باب اور اس کی 4 آیت۔ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے، اور نہیں سمجھتا کہ خداوند کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہی بات ہے جو خداوند خدا جو ہے وہ معجزے ہو جاتے ہیں ان کے درمیان۔ خداوند ان کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، خداوند کے اچھے کام ان کی زندگیوں میں ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان کو ایسا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم ان کو خداوند کی نجات کے بارے میں نہیں بتاتے۔ بلکہ تو اپنی 5ویں آیت، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کمار رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر، اور آپ کو شفا مل جاتی ہے۔ پھر بھی خداوند کا غضب ہے۔ اگر کوئی معجزانہ طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے، 8 سال سے 10 سال کے کسی کا کوئی بچہ نہیں ہو رہا، خداوند نے دعا کی، اس کی اولاد ملی، پھر بھی ان لوگوں پر جو ہے خداوند کا غضب ہے جب تک وہ اپنے آپ کو خداوند کے حضور نئے سرے سے پیدا نہیں ہو جاتے۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے وہ ہر ایک کو اس کے کام کے مطابق بدلہ دے گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے اور صبر کے ساتھ خداوند کے حضور جو ہے تم اس کے طالب رہو، جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں،
ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نام ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں، آگے کیا ہے؟ اور پھر ان پر غضب اور کیر ہوگا۔ خادم بعض اوقات بھول جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کس کام کے لیے خداوند نے یہ اپنی خدمت بخشی ہے، اس تعلیم کو، جو تعلیم خداوند نے ان کو بخشی ہوئی ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں کس کام کے لیے خداوند نے منتخب کیا ہے، سوال کا جواب دینا ہے، ہم نے لوگوں کے بارے میں بتانا ہے۔ جو لوگ جب ان کی کلیسیا میں آتے ہیں، لوگ ایسے آتے ہیں چرچ میں کہ ہم کوئی تفریح پر جا رہے ہیں، کہ ہم کوئی کاروباری باتیں کرنے جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کو کیسے ترقی دینی ہے، یا وہاں پر کوئی تفریح ہوگی، وہاں پر کوئی شغل کے کام ہوں گے، ہم وہاں پر خوشیاں منانے جا رہے ہیں، اور پاکیزگی کے بارے میں اور نجات کے بارے میں وہ سننے نہیں جاتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو خداوند کے اس کلام کو بتانا ہے کہ خداوند کے غضب سے بھاگو، اپنے آپ کو پاک کرو، کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے، ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے۔ ہم دیکھیں گے رومیو 5 باب اور اس کی 8ویں آیت، رومیو 5 باب اس کی 8ویں آیت۔ 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خداوند ہمیں کہتا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کے بارے میں بتاتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو خداوند بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی بڑے چیلنج ہیں، ہمارے سامنے جتنی بھی مصیبتیں ہیں، ہم خداوند کے سامنے آتے ہیں، خداوند کے گھر میں جب ہم آتے ہیں تو ہم نے لوگوں کو خداوند کے کلام کے بارے میں بتانا ہے۔ 5ویں باب کی 8ویں، لیکن خداوند اپنی محبت کی خوبی یوں ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ اور 9ویں آیت میں لکھا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور بچیں گے۔ ہم نجات پائیں گے، ہم مسیح کے وسیلہ سے نجات پائیں گے۔ اور پھر وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سامنے جو ہماری بلاہٹ ہے، خداوند نے ہمیں اپنی بلاہٹ کے لیے بلایا ہے، ہم ضرور خداوند کے ان بچیں گے، اور ہم نے لوگوں کو پاک کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے، ہم نے اس مقصد میں کامیاب ہونا ہے، اور پھر خداوند کے کلام کو لوگوں پر ظاہر کر کے ان کو بتانا ہے کہ ہم خداوند کے اس غضب سے بھاگیں۔ اور کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 3 باب، کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت، اور بہت ساری باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں خداوند کے کلام کے بارے میں، اور جن باتوں کو ہم نے آج یہاں پر دیکھنا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں ہلاکت میں پڑتے ہیں، ہلاکت میں ہو جاتے ہیں، ہم نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے۔ بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی آپ بتائیں مجھے کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ حرام کاری، آگے چلیں، پھر مجھے بتائیں، اور پھر یہاں پہ ٹھہرو ذرا۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر ہیں جو کہ ہم بہت باعزت ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہت ہیں، وہ اس لفظ کو، اس حرام کاری لفظ کو کبھی بھی نہیں بولتے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم لوگ جو ہیں ابھی جو ہیں مہذب ہو چکے ہوئے ہیں، ہم مہذب لوگ ہیں، ہم اس زمانے میں نہیں ہیں جس زمانے میں یسوع مسیح آیا تھا۔ یسوع مسیح نے جس زمانے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے، اب ہم لوگ جو ہیں مہذب ہو چکے ہوئے ہیں، اب ہم یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے برے لگتے ہیں، ہم حرام کاری کے اور ہم زنا کاری کو اپنے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اب یہ بری فلمیں یا یہ گندی فلموں کے بارے میں باتیں کرنا مناسب نہیں سمجھتے لیکن خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے گناہوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور تم اگر سمجھتے ہو یہ غلط ہے تو تمہارے لیے اور اگر تم سمجھتے ہو شراب پینا غلط ہے تو تمہارے لیے غلط ہے، تو تمہارے لیے وہ غلط ہے۔ تم اگر سمجھتے ہو تو اگر دوسری عورت کو رکھنا یا اس کے ساتھ زنا کاری کرنا ایک غلط ہے تو غلط ہے، اور ہماری زبان سے ایسا کہنا اتنا مناسب نہیں ہے، اسے الفاظ کہنا۔
لیکن یقیناً اگر ایسا کہا جائے کہ کسی نے کوئی زنا کیا اور وہ کہے کہ وہ عورت جو ہے میری طرف راغب ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ میری یہ ضرورت ہے، میں چاہتی ہوں، اور میں نے اس کے ساتھ اس کی جو اس نے خواہش ظاہر کی، میں نے اس کے ساتھ وہ کیا، میں نے اس کو خوش کیا، لیکن خداوند کا کلام ایک رہنما ہوتے ہوئے ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں پر یہ بات ظاہر کریں کہ یہ حرام کاری ہے، یہ زنا کاری ہے، اور خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دوزخ میں وہ لوگ جائیں گے جو لوگ یہ کام کریں گے۔ ہم نے لوگوں پر یہ واضح کرنا ہے کہ زنا ہے اور حرام کاری ہے۔ یہ آپ کی خدمت ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں سے لوگوں کو بچائیں، خداوند کے غضب سے بچائیں۔ اور کیونکہ نئے عہد نامے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، متی میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، حرام کاری اور زنا کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے یہ الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہم مرکز کی انجیل میں جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں زنا کاری اور حرام کاری کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یسوع مسیح نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل میں آتے ہیں، اور اگر آپ اعمال کی کتاب میں آئیں تو وہاں پر بھی، اور رومیو کی کتاب میں آئیں، آپ کرنتھیوں 6 باب میں آتے ہیں، وہ الفاظ وہاں پر بھی ہیں، اور اگر آپ دوسرے کرنتھیوں میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں، اگر آپ افسیوں میں آئیں تو وہاں پر بھی یہ، اور آپ کلسیوں کے خط میں بھی دیکھیں تو وہاں بھی بار بار یہ الفاظ کو لکھا گیا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جو ہے یہ لکھا گیا۔ اگر ہم کہیں کہ ابھی ہم مہذب ہو چکے ہیں، اب ہم ان الفاظوں کو استعمال نہیں کر سکتے، تو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ وہ خداوند کے غضب سے بچیں، ہم لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں پر ہم اس بات کو ظاہر کریں کہ حرام کاری اور زنا کاری کیا ہے۔ اور پھر خداوند کے کلام میں جو بھی ہم نے پڑھا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ناپاکی اور شہوت اور بری خواہشیں اور لالچ جو بت پرستی کے برابر ہے، خداوند کا حکم ہے کہ ان چیزوں سے ہم بچے رہیں، اور خدا نے خود ہم پر یہ باتیں ظاہر کی ہیں کہ بری باتیں جو ہیں، زنا جو ہے ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں اپنے خداوند نے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، اسی لیے خداوند نے ہمیں اپنا رہنما بنایا ہے، اپنا خادم بنایا ہے، کہ ہم واضح طور پر لوگوں پر ظاہر کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو دوزخ میں لے کے جائیں گی، اور خداوند کا غضب ان پر ہوگا۔ وہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں نہ رہیں۔ ہم دیکھیں گے عبرانیوں 3 باب کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ خداوند کے غضب سے بھاگ سکیں۔ عبرانیوں 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ عبرانیوں 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اسی لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، چنانچہ میں نے اپنے کیا، زور سے کہیں مجھے، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ نئے عہد نامے میں ہے، اور نئے عہد نامہ بھی ہمیں اس بات میں خبردار کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں پرانے عہد نامے میں، کیونکہ انہوں نے میری آواز کو نہیں سنا، وہ یروشلم میں داخل، کنعان میں داخل نہیں ہو سکے۔ اور پھر جب وہ مصر سے نکالے گئے اور ان لوگوں نے خداوند کو قبول نہ کیا، اور وہ خداوند کے اس آرام میں داخل نہ ہو سکے، اور تمام وہ مصر کی جو باتیں جو ان کے دل میں تھی وہ ان پر چلتے رہے اور ان کو قبول کرتے رہے، اور وہ خداوند کی وعدہ کی زمین پر داخل نہ ہو سکے۔ اے بھائیو خبردار، تم میں، اے بھائیو، اے ایماندارو جو تم باہر آئے ہو، اے بھائیو خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، اور بلکہ ہر روز، جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو۔ تو اس لیے جو ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں اور اس پر نصیحت کرتے رہیں، اور تاکہ ہم جو ہیں کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرطے کہ
ہم ہر روز ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں، اور پھر کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں، ہمارا ہمارا یقین جو ہے وہ مضبوط رہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ قائم رہو۔ اب ہم عبرانیوں 4 باب کو دیکھیں گے اور اس کی پہلی آیت سے دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے وہاں پر لکھا ہوا ہے، پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو، کیونکہ ہمیں بھی اسی طرح خوشخبری سنائی گئی تھی۔ سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ اور پھر وہ خداوند کے کلام میں بتاتا ہے، اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے، تو وہ لوگ میرے آرام میں داخل ہوں۔ خداوند نے اپنے غضب میں قسم کھائی تھی کہ وہ اس کے آرام میں داخل نہ ہو سکیں۔ 6ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، 6ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پس جب یہ باتیں باقی ہیں کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں، اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے۔ وہ لوگ جو ہیں نافرمانی کی وجہ سے داخل نہ ہوئے۔ 11ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، پس آؤ اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ خداوند کی جو برکت جو ہے آج بھی میسر ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے مڑیں اور ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور اپنے آپ کو جب تبدیل کریں گے ہم اپنے کردار کو تبدیل کریں گے، اور پھر ہم خداوند کی آرام میں داخل ہو سکیں گے۔ اور پہلا تسلونیکیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ پہلا تسلونیکیوں پہلا باب 9ویں اور 10ویں آیت۔ اس لیے کہ وہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا، اور تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی عبادت کرو، اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو، جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع کے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا۔ کس بات سے؟ غضب سے بچاتا ہے۔ آپ خداوند کی خدمت میں ہو، آپ خداوند کے آج رہنما ہو، خداوند کے آج لیڈر ہو، آپ رہنما ہو، خداوند کا کلام آپ لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس غضب سے بچ سکیں۔ اور اسی لیے آج ہم خداوند کی خدمت میں بلائے گئے ہیں اور ہم خداوند کی خدمت کو کر رہے ہیں، اسی لیے ہم خداوند کے گواہ ہیں، ہم خداوند کے لوگ ہیں، خداوند تک لوگوں کو لے کے آنے والے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے خداوند کے غضب سے بچا سکیں اور لوگوں کو خداوند کی رفاقت میں لے کے آئیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کے لیے دعا کریں، ہم لوگوں کو دعا کرتے رہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، لوگوں کو سیدھے راستے پر لائیں، اور ہم خداوند کے لیے لوگوں کو تیار کریں اور وہ توبہ کریں اور خداوند کے غضب سے بچ سکیں، اور لوگوں کو ایمان کو مضبوط کریں، اور پھر ہم اس بلاہٹ کے لیے جو ہمیں خداوند نے دی ہے ہم اس کے لیے کارآمد ہو سکیں۔ تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، برگشتہ لوگوں کی مسلسل مصیبتیں۔ جب ہم اپنی خدمت میں جو خداوند نے ہمیں بخشی ہوئی ہے ہم لوگوں کو بتائیں کہ جو لوگ نجات نہیں پاتے ان کے اوپر خداوند کی مصیبتیں رہتی ہیں۔ یوحنا 3 باب کی 36ویں آیت جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی، ہم دوبارہ اس کو پڑھیں گے۔ یوحنا 3 باب اس کی 36ویں آیت،
جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے، اور خدا کا غضب ان پر رہتا ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی بات ہے، یہ حالیہ وقت کی بات ہے۔ وہ جب تک وہ نجات دینے والے کے پاس نہیں آتے، جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے، مسلسل ان پر خدا کی مصیبت رہتی ہے، ان پر سزا رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ کی سزا میں قائم رہتے ہیں۔ جو برگشتہ ہوتے ہیں ان پر مصیبتیں رہتی ہیں جب تک کہ وہ خداوند کو مان نہیں لیتے، خداوند کو قبول نہیں کر لیتے، اور خداوند کی برکتوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ اور اگر وہ اس برگشتگی کی حالت میں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ چاہے جس بھی حیثیت میں پہلے تھے، اگر وہ اس اب برگشتگی کی حالت میں مر جاتے ہیں تو خداوند کا غضب ان پر ہے، اور خداوند کا غضب ان لوگوں پر جو برگشتہ ہیں ان پر مسلسل رہتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم لوگوں کو ان کی برگشتگی سے نکالیں اور اس مصیبت سے دور لے کے آئیں، خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ افسیوں 5 باب اور اس کی 3 سے 6 آیت۔ افسیوں 5 باب 3 سے 6 آیت۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی کی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو۔ یہ ایک بار پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ناپاکی کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے لیے ایک حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ لوگوں پر جو ہے یہ حرام کاری اور ناپاکی کی جو لالچ کے برابر ہے، یہ ایک لوگوں کے اندر ایک اساس کمتری کی طرح ہے، ایک برائی والی بات ہے جو لوگوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ہم نے اس چیزوں سے بچنا ہے اور خداوند کے غضب سے آزاد ہونا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے، اور خداوند کا کلام ہمیں یہاں پر بتا رہا ہے، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تمہیں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بےہودہ گوئی، ٹھٹھا بازی کا کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے خود شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوئے کہ خادموں کو یہ جاننا چاہیے، خدا کے پریچروں کو یہ جاننا چاہیے، پاسٹروں کو یہ جاننا چاہیے، تمام رہنماؤں کو یہ بات جاننی چاہیے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ تم خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کو جو بت پرستی کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ مراس نہیں ہے۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کوئی انسان تم کو دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ انہی وجہوں سے کیا ہوتا ہے؟ خداوند کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ خداوند اسی لیے خداوند آج ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنی بلاہٹ کو یاد رکھیں، ہم اپنے اس یقین کو، اس خداوند کی خدمت کو یاد رکھیں جس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے کہ لوگوں کو خداوند کا کلام سنائیں اور لوگوں کی مدد کریں، انہیں گناہوں سے نکالیں اور گناہ گاروں کو ہم گناہوں سے نکال کر لائیں تاکہ خداوند کے غضب سے ان کو بچائیں اور خداوند یسوع مسیح کو وہ قبول کریں۔ پہلا تسلنیکیوں 2 باب اور اس کی 16 آیت۔ پہلا تسلنیکیوں 2 باب اور اس کی 16 آیت۔ اور ہم ان لوگوں کو بتائیں اور وہ ہمیں غیر قوموں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ فرما بردار رہیں تاکہ وہ بچائے جائیں۔ میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہماری کلیسیا میں ایک بیٹی تھی، کسی کی بیٹی تھی جس کی زندگی ٹھیک نہیں تھی اور وہ غلط راستوں پر چل رہی تھی۔ وہ
خداوند کے خادم کے پاس آئی. خداوند کے خادم اس سے بات کر رہا تھا اور اس کی ماں نے دیکھا کہ خدا کے خادم کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی ہے. وہ بار بار آ کے اپنی بیٹی کو بلاتی تھی. بیٹی وہ گھبرا رہی تھی کہ کسی طریقے سے خادم کو میری بیٹی کی ان بری باتوں کا پتہ نہ چل جائے, اور اس لیے وہ بار بار اس کے سامنے سے گزرتی تھی, بار بار آتی تھی اور اپنی بیٹی کو بار بار وہ جو ہے پریشان کر رہی تھی, اور لڑکی بار بار گھبرا رہی تھی اور وہ بار بار اپنی بیٹی کو بلا رہی تھی, آؤ آؤ ادھر آؤ بیٹی, آؤ آؤ میری بات سنو, آؤ چلیں. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی جو ہے اپنا آپ خداوند خدا کے ہاتھ میں دے اور اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کرے, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کی زندگی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور یہ خداوند کے لوگوں تک اس کی بات نہ پہنچے. کبھی کبھی ہم اپنے بچوں پر کور ڈالتے ہیں, ان کی باتوں کو چھپاتے ہیں کہ وہ نجات حاصل, کہ خداوند کے لوگوں تک ان کی باتیں نہ پہنچیں. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم متاثر کرتی ہیں. والدین کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ہم دیکھیں گے 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور وہ ہمیں غیر قوموں کو ان کی نجات کے لیے کلام سنانے سے منع کرتے ہیں. یہ ہمیں بتا رہا ہے, یہ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے. ہر آدمی کے بارے میں یہ بعض جو شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں کی ان باتوں کو, کیونکہ بعض اوقات بیویوں میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان باتوں کو جو ہے ہم ظاہر کریں کہ ان کی نجات تک پہنچے. ان کو تعلیم دینا ضروری ہے, خداوند کے کلام کے بارے میں بتانا ضروری ہے کہ خداوند کے خادم جو ہیں وہ لوگوں کو واضح طور پر خداوند کا کلام ان پر ظاہر کریں. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے 16ویں آیت میں, اور وہ ہمیں غیر قوموں کو ان کی نجات کے لیے کلام سنانے سے منع کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں کا پیمانہ ہمیشہ بڑھتا رہے لیکن ان پر انتہا کا غضب آ گئے. اور بعض اوقات جو ہے آپ کسی آدمی کو اپنے چرچ میں بلاتے ہیں, اپنے کلیسیا میں بلاتے ہیں جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے, اور آپ اس کو اس لیے لے کے آتے ہیں کہ وہ آ کر اس خدمت میں خداوند کے گھر میں جو ہے وہ لطف اندوز ہو. حالانکہ یہ کوئی لطف اندوز ہونے کی بات نہیں, ہم نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ان کو بتانا ہے. اور خادم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ہمارے لیے مصلوب ہوا, اور جو گناہ میں مرتا ہے, جو اپنے گناہ کو نہیں چھوڑتا, وہ مرے گا اور وہ ہلاک ہوگا, اور پھر جو ہے وہ ہمیشہ کی دوزخ میں جائے گا. اور خادم اگر اس طریقے میں بتا رہا ہے, اور آپ نے کسی کو بلایا ہوا ہے خدمت کے لیے, جو کسی کو بلایا ہوا اپنے چرچ میں اور وہ بڑے اعلیٰ درجے کا ہے, اور آپ گھبرا گئے کہ آج پاسٹر کیسا کلام دے رہا ہے, جس آدمی کو میں نے بلایا ہوا ہے یہ بہت اعلیٰ درجے کا آدمی ہے, اور وہ اپنا کیا نام ہے, اس کا اپنے دل میں کیا سوچے گا. اور جب خدمت چرچ ختم ہوتا ہے تو وہ آدمی بھاگ کے اصل میں آج جو پاسٹر نے کہا ہے, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی آج میں جانتا نہیں ہوں کہ پاسٹر نے ایسا کلام کیوں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ برا نہیں منائیں گے اس بات کے بارے میں. آج آپ اس بات کا برا نہیں منائیں گے. نہیں پاسٹر نے آج پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کی ہیں, میں حیران ہوں. آپ برا نہیں منائیے گا مہربانی کر کے. آج پاسٹر یہ ذرا اصل میں یہ نئے پاسٹر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مینیج کریں, اور اس لیے اس نے آج ایسا کلام دیا ہے, اور آج دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ برا نہیں منائیے گا اس بات کا. آپ نے اس آدمی کو خدا کا کلام بتانا ہے. دیکھیں خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے, اور وہ ہمیں غیر قوموں کو ان کی نجات کے لیے کلام سنانے سے منع کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں کا پیمانہ ہمیشہ بڑھتا رہے لیکن ان پر انتہا کا غضب آ گیا. ان پر انتہا کا غضب آ گیا. جب لوگ خداوند کا کلام سناتے ہیں تاکہ لوگ نجات پائیں, اور جو گناہ گار جو ہیں وہ نجات پائیں, تو اگر گناہ گار نجات نہیں پاتے, اگر وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے, تو خداوند کا کلام ہمیں بہت واضح طور پر بتا رہا ہے کہ گناہ گاروں پر خدا کا غضب ہے. ہم نے ان کو نجات دلانی ہے, ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے اس غضب سے, کہ ہم نے ان کو خداوند سے جوڑنا ہے, خداوند میں مستحکم کرنا ہے, خداوند میں ہم نے ان کو قائم کرنا ہے, تاکہ جو گناہ گار ہیں وہ گناہ گاروں سے نکل کر توبہ کریں اور خداوند پر ایمان لائیں, اور ایماندار جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ خداوند کی بلاہٹ کا مقصد کیا ہے, اور ہمارا خداوند پر یقین ہونا چاہیے. ہمیں
اور ہم جا کر خداوند کا کلام ان پر ہم ظاہر کریں، ان کو بتائیں کہ، اور تاکہ گناہ گار جو ہے وہ یہ خداوند خدا کو پہچانیں، اور ڈیپر لائف جو ہے اس کا جو آج ان کے اندر جو ایک خطرے والی بات یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے تعلیم دے رہے ہیں، کیسے وہ خداوند کا کلام سنا رہے ہیں۔ اگر وہ چرچز جو ہیں، وہ کلیسیائیں جو ہیں خداوند کے کلام کو، اس کی نجات کو اور اس غضب کے بارے میں نہیں بتاتے، وہ کس طریقے سے خدمت دے رہے ہیں؟ ہم کہیں کہ وہ کس طرح سے، اگر وہ ہلاک ہوتے ہیں، اگر خداوند کے کلام کو موڑ توڑ کر پیش کرتے ہیں جو وہ پیش کر رہے ہیں، اگر وہ ہلاکت کی طرف جاتے ہیں، تو اگر ہم ان کی طرح ہوں گے تو ہم بھی ہلاکت کی طرف جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ خداوند کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور ان کو نجات کی رستہ بتائیں گے۔ آپ بغیر خوف کے لوگوں کو بتائیں گے، جیسے کالب نے بغیر خوف کے لوگوں سے کہا، ایسے آپ بھی بغیر خوف کے بتائیں۔ جیسے موسیٰ نے بغیر خوف کے لوگوں کو خداوند کے کلام کے بارے میں بتایا، آپ بھی کریں گے۔ ناتن نے جیسے داؤد کے سامنے آ کر بغیر خوف اور روداری کے خداوند کے کلام میں بتایا، ہوسیہ نے جیسے آموس نے جیسے خداوند کے کلام کو بغیر خوف کے بارے میں بتایا، بغیر خوف کے، بغیر روداری کے بتایا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ یہاں سے چلا جا کیونکہ یہ بادشاہ کی جگہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، جو خداوند نے مجھے حکم دیا ہوا ہے، میں نے خداوند کا لوگوں کو خداوند کا کلام سنانا ہے، میں سنا کے رہوں گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بڑی دلیری سے ہیرودیس سے کہا کہ یہ تجھے روا نہیں کہ تو اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے۔ اس کے لیے اس نے بہت ساری مصیبتیں بھی اٹھائیں۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج وہ خدا کی بادشاہی میں ہے، اور اس لیے آج ہم بھی جیسے الیشا تھا، اس نے بڑی بہادری، ایلیا نے بڑی بہادری کے ساتھ خداوند کا کلام سنایا اور لوگوں کو خداوند کے غضب کے بارے میں بتایا۔ جیسے اگر وہ کر سکتے ہیں تو آج ہم بھی خداوند کے کلام کو بہادری کے ساتھ لوگوں کو بچا سکتے ہیں، اور لوگوں کو خداوند کے آنے والے غضب سے بچا سکتے ہیں اور ان پر تعلیم دے سکتے ہیں۔ لوگ جو ہیں دانش کے پیچھے، عقل کے پیچھے، دانائی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہر وقت دعائیں کراتے ہیں، پادروں سے، خادموں سے دعائیں کرواتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں حکمت حاصل کروں، میں دانش حاصل کروں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس بھی ایک خدمت تھی کہ وہ لوگوں کو خداوند کے غضب کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہیں پالوس رسول نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ فیلکس کے سامنے کہا کہ اس کو خداوند کا کلام سنایا، اور پھر اس نے اس کی درجے کے مطابق، جس درجے پر وہ تھا ویسی اس کے سامنے باتیں کی، اور پھر خداوند کی تعلیم کے بارے میں اس کو بتایا۔ اور ہم لوگوں کو خداوند کی بائبل کی تعلیم کے بارے میں بتائیں۔ جو جتنے لوگوں نے بائبل کے کرداروں نے خداوند کی خدمت کی ہے، خداوند کا کلام لوگوں تک پہنچایا ہے بڑی دلیری کے ساتھ، ہم بھی اسی طریقے سے دلیری کے ساتھ خداوند کا کلام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ نجات حاصل کریں، جس طریقے سے ان وقتوں میں لوگوں نے نجات حاصل کی اور خداوند کا کلام سن کر غضب سے بچے۔ آج ہم بھی خداوند کے اچھے سپاہی بن کر مضبوطی سے کھڑے ہوں اور اٹھ کھڑے ہوں اور خداوند کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو خداوند کے آنے والے غضب سے بچائیں۔ ہم ان کو کوئی تفریح کا ماحول پیش نہ کریں، اور جو ہمارے پاس جو آتے ہیں ہم ان کے لیے تفریح کا ماحول یا ان کی خوشی کے مطابق کلام نہ سنائیں، بلکہ ہم خداوند کی سچائی کی باتیں ان تک بتائیں اور پھر لوگوں کو خداوند کے لیے جیتے۔ خداوند آپ کی خدمت میں، خداوند آپ کی مدد کرے اور آپ بہت سارے لوگوں کو خداوند کے آنے والے غضب سے بچا سکیں، یسوع مسیح کے نام کے۔ اور ابھی پالوس رسول اور تمام جو بائبل کے جو لوگ ہیں اپنا اپنا کردار ادا کر کے جا چکے ہیں۔ اب یہ آپ کا وقت ہے کہ آپ نے اپنا اس خدمت کو پورا کرنا ہے۔ آئے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ اے خداوند، اب یہ میرا وقت ہے اور اب میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو نے جو مجھے اپنی خدمت دی ہے، تو نے جو مجھے اپنی قوت دی ہے، جو تو نے مجھے اپنا مسا دیا ہے، جو تو نے مجھے اختیار دیا ہے، اس اختیار میں میں تیری خدمت کر سکوں اور تیرے کلام کو تیرے لوگوں پر ظاہر کر سکوں، اور میں تیرے لوگوں کو تیرے